बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मुसलमान और गैर मुसलमान सब के लिए, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि शफ़ाउल लिन्नास व हुदल लिल आलमीन, कुरान जो है शफ़ाए लोगों के दिलों की जिस्मानी रूहानी और जिस्मानी शफ़ा भी है और बीमारियों की शफ़ा भी है और हदायत है तमाम लोगों के लिए। मैंने कल 113 आयात तक मैंने तर्जुमा किया था। आज 114 आयात से मैं शुरू करती हूँ। ये यहाँ भी तकरीबन बनी इसराइलों की वो है नाफरमानियों का ही ज़िक्र है, मगर इसमें हमारे लिए भी सबक आमूज़ बातें हैं और हमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ख़बरदार कर दिया है कि तुम ऐसा नहीं करना। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। वो इनसे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो मन्ने करता है मस्जिदों, अल्लाह की मस्जिदों से, और जिसमें ज़िक्र होता है इसके रब के नाम का, और ये कोशिश करते हैं इसकी ख़राबी की। यानी इसमें तो यहूदी भी मने करते हैं या देखो इंडिया में जो हमारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं या यहीं भी कहीं भी वो तोड़ी जाती हैं, या बुत खाने, इबादत खाने, किसी का इबादत खाना नहीं तोड़ना चाहिए। वो यहूदियों का है कि ईसाइयों का है कि हिंदुओं का है कि सिखों का है, किसी कौम का है, उनके इबादत खाने नहीं तोड़ने चाहिए। और यहाँ अल्लाह ताला ने मस्जिदों से मना फरमाया। यहाँ अल्लाह ताला ये भी कहता है कि ये मने करते हैं, यानी सुलह हुदैबिया जब हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरत फतह नाजिल हुई थी, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह वो तशरीह करूँगी इंशाल्लाह, अगर इस सफ़र में हम साथ रहे, ज़िंदगी रही तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने फिर कह दिया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को भेजा कि उनको कहो कि हम 3 दिन में बस सिर्फ तवाफ़ करेंगे, कुर्बानी करेंगे और वो यानी बाल काटेंगे, फिर हमें चले जाएंगे। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस साल नहीं आओगे। इसका ज़िक्र मैं बाद में इंशाल्लाह करूँगी। तो यहाँ उसका भी ज़िक्र आता है, और यहाँ आम हालात में दुनिया में जो होते हैं, बुतखाने तोड़े जाते हैं या मस्जिदों में, या इंडिया में हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, वहाँ पे मंदिर वग़ैरह बनाए जाते हैं, इन सब का ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनसे बड़ा ज़ालिम कौन है जो मन्ने करता है अल्लाह की मस्जिदों से जिसमें याद किया जाता है इसके रब का नाम। यानी उनके बुतखानों में भी अल्लाह का नाम ही याद किया जाता है, मगर हमारी मस्जिदों में तो खालिस सिर्फ अल्लाह का नाम याद किया जाता है। और बस आफ़ी ख़राबी, और ये कोशिश करते हैं इसकी ख़राबी की। उलाइका मा काना लहुम, इन लोगों के लिए नहीं जायज़ कि ये दाखिल हों इसमें मगर डर के मारे। पकार है कि ये लोग यानी हिंदू या गैर मुस्लिम जो हैं ये मस्जिद में ना दाखिल हों मगर डर के मारे कि अल्लाह का घर है, न बेदा हमें कुछ हो न जाए। जब 8 हिजरी में जब मक्का फ़तह हुआ था तो उससे पहले मुशरिकीन जो थे तो वो नंगे तवाफ़ करते थे, औरतें भी मर्द भी नंगे तवाफ़ करते थे, सीटियाँ बजाते थे। ये भी इंशाल्लाह सूरह तौबा में इंशाल्लाह आएगा, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं करूँगी तशरीफ़। और ये तो जब 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इस साल के बाद ये मक्के में दाखिल नहीं होंगे, गैर मुस्लिम कोई भी दाखिल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको चाहिए था कि ये डर के मारे दाखिल होते, और ये यानी बदमाशी और दहशतगर्दी की तरह से ये दाखिल होते थे। इनको चाहिए कि डर के मारे मगर दाखिल हों मगर डर के मारे। फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया विज़िट के लिए। जो भी किसी मस्जिद का विज़िट करे वो तो उनके लिए वो परमिशन हो जाती है, वो इजाज़त दे देते हैं, मगर इसके लिए ना आए कि इस मस्जिद को ख़राब करें या इसकी मस्जिद में बेउर्मती करें। हमारे लिए भी, हम जो मुसलमान हैं, हमें भी चाहिए कि हमारी जो ये शादी वग़ैरह होती है और ये म्यूज़िक वग़ैरह तो मस्जिद के पास से गुज़रते हैं तो बकार है कि मस्जिद के पास से खामोशी से गुज़रे, मस्जिद के पास ना हम शोर हंगामा करें, मस्जिद के पास बच्चों को भी शोर हंगामे से मना करें।
اور ہم بھی نہ کریں، اور مسجد میں فضول باتیں نہ کریں، اور مسجد میں لین دین، دنیا کا لین دین بھی نہ کریں۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ دنیا کا لین دین بھی مسجد میں نہ کریں۔ اور ہم لوگ مسجدوں میں لین دین کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں مسجدوں میں لین دین نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ کریں گے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، پھر ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ جو مسجد کی بے حرمتی کریں گے، یا مسجد کو توڑ پھوڑ کریں گے، یا مسجد کی عزت نہیں کریں گے، یا مسجد آداب و احترام نہیں کریں گے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب بڑا ہے۔ ہمیں مسجدوں کا احترام کرنا چاہیے، تمام عبادت خانوں کا، کسی مذہب کے عبادت خانے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں عبادت خانوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری مسجدیں اچھی ہیں اور ان کے عبادت خانے اچھے نہیں ہیں، ہمیں یہ اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ہمیں قرآن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ برے دن کو تم برا نہ کہو، کہ تمہارے اچھے دن کو کوئی برا نہ کہے۔ اس کی بھی پھر تشریح انشاءاللہ آئے گی۔ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ پیچھے بھی انشاءاللہ آئے گا کہ قبلے کے بیان میں آئے گا کہ باہر نکلتے ہیں، یا اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، یا یہ جاتے ہیں، یا 60 کلو یا 40 کلو یا 70 کلو، مگر یہ ہے کہ کہیں بھی تم چلے جاؤ اور اپنے علاقے سے تم نکل جاؤ، بالکل نکل جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس کی کوئی لمٹ بھی ہے، یعنی 40 میل بھی ہے، بعض کہتے ہیں 70 میل ہے، بعض کہتے ہیں 60 میل ہے۔ جتنا بھی آپ دور ہو جائیں اور آپ یعنی نماز پڑھیں گے، تو وہاں پھر قصر کی نماز میں سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کروں گی۔ تو وہاں اگر آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے تمہیں کہ کوئی بتا دے کہ قبلہ کہاں ہے، یا دیار کفر میں ہیں ہم، تو ظاہر ہے وہاں قبلہ کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ تو اگر وہاں ہمیں قبلے کا پتہ نہیں ہے، تو جس طرف بھی ہمیں کھڑے رہیں، حالانکہ ہماری کمر قبلے کی طرف ہو، مگر ہم جو ہے تو ہم نیت کریں گے کہ ہمارا منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کیا، اللہ اکبر، تو پھر تمہاری نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہیں بھی تم ہو منہ پھیر لو اللہ کی طرف۔ تم کہیں بھی ہو، کدھر بھی ہو، ہوا میں ہو، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، دریا میں ہو، پہاڑوں میں ہو، تمہیں قبلہ معلوم نہیں ہے تو بس نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور مگر تمہارے کمر کے پیچھے قبلہ ہے، مگر تمہاری نماز ہو گئی ہے، تم اللہ کی طرف منہ پھیر لو۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ کہتے ہیں اور باندھتے ہیں اللہ کے ساتھ اولاد، یہ کہتے بھی ہیں اور باندھتے ہیں، یعنی نیت بھی کرتے ہیں، دماغ میں بھی رکھتے ہیں، اور ظاہر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا، اور یہ اپنے آپ کو جن کا یعنی بورا فرقہ، وہ اس طرح اسماعیلی فرقہ، داؤدی فرقہ، یہ سب کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جگہ پہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، پاک کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے، اللہ تعالیٰ بیوی اولاد سب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کو لا شریک ہم مانتے ہیں اور لا شریک ہے اللہ تعالیٰ۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو پھر اس کی بادشاہی ہوتی نا، تو اس کی بادشاہی نہیں ہو سکتی۔ میرے اللہ رب الکریم کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پہ، اور میرا اللہ ہی بادشاہ ہے، میرا اللہ یکتا ہے، اور میرا اللہ لا شریک ہے، اس کو وہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کل اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا ہم اثر نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے۔
کلو لہو قانتون، اور یہ دیکھو کہ زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کے پودے، درخت، جرندے پرندے، انسان، جن، سب کچھ، زمین کا ذرہ ذرہ، پتھر، سمندر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف تابع دار ہے، ہر چیز اللہ کی تابع دار ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے۔ بدیع السماوات، بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، بس جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، بے شک وہ یقول کہتا ہے، لہو کن فیکون، کن بس ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، مسلم یا غیر مسلم، ذرا سوچو کہ یہ زمین آسمان تمہارے خداؤں نے تو نہیں بنائی، یہ تو اللہ رب الکریم نے بنائی ہے نا۔ وہ آسمان اور زمین پر بنانے والے، اور جس وقت کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ یعنی زمین پہ زلزلے آتے ہیں، یا زمین پہ برکتیں آتی ہیں، یا زمین پہ رزق انسان کو ملتا ہے، یا پہاڑ، دریا، یہ فروٹ، رزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس جس کام کا وہ حکم کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب الکریم جو ہے وہ اس کام کو کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں سمجھتے، لولا یکلمنا اللہ تعالیٰ، کیوں باتیں نہیں کرتا ہمارے ساتھ اللہ، اور نہیں آتی ہمارے پاس کھلی آیاتیں۔ یہ کیا کہیں گے ان کے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، مثل قولہم، اس قسم کی باتیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں سمجھتے دین کو، کیوں ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ تو تمہارے ساتھ باتیں کرے تو پھر اللہ کی وحدانیت کدھر گئی؟ کہ تو اللہ تعالیٰ باتیں کرے گا انشاءاللہ روز قیامت والے دن، جو جنت میں جائیں گے ان کو اپنا دیدار کرے گا، پھر ان کے ساتھ باتیں بھی کرے گا۔ او تاتین آیاتن، اور نہیں آتی کوئی آیات نے، تو آیاتیں، نشانیاں تو دنیا میں بہت موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، خالی تم سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، تاروں کو دیکھو، اپنی رفتار پہ چل رہے ہیں، اپنی رفتار سے ذرا بھی ہٹ کر نہیں چل رہے ہیں۔ اگر سورج اپنی رفتار سے ہٹ جائے تب بھی دنیا میں تباہی آ جائے، اگر چاند اپنی رفتار سے ہٹ جائے تب بھی دنیا میں تباہی آ جائے، ستارے ٹوٹ کر زمین میں گریں تب بھی دنیا میں تباہی آ جائے، سمندر چڑھ آئے وہ بھی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو موجود ہے، مگر ماننے والے جو نہیں ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی آیاتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ ان سے پہلے، مثل قولہم، اس قسم کی باتیں۔ یہ کیا کہیں گے اس قسم کی کیسے باتیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب طور پہ وہ لے گیا تھا 70 آدمیوں کو، انہوں نے اچھی سنی تھی اللہ کی باتیں، اور پھر بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، جہرتاً ہم اللہ کو ظاہر دیکھتے ہیں، تو پھر ان پر وہ بجلی گری اور وہ فوت ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو اللہ زندہ کیا اور پھر ان کو لے کے آئے۔ تو اس قسم کی باتیں ہر زمانے میں، ہر دور میں کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی تھوڑے وقت پہلے ایک عورت نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، استغفر اللہ، اور اس کی بہن نے بیان دیا تھا کہ ہمیں خواب میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے، وہ آتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ رب الکریم جو ہے وہ اس طرح کسی کے خوابوں میں اور کسی کے باتوں میں کسی کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتا، کرے گا انشاءاللہ۔ اگر جنت میں ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں بھی کرے گا، ہمیں اپنا آپ دکھائے گا بھی۔ تشابہت قلوبہم، مشابہت رکھتے ہیں ان کے دل ان جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسا کیا تھا، جو آج کل جو مسلمان کر رہے ہیں یا آج کل جو غیر مسلم کر رہے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ ان کے دل جیسے وہ سوچتے تھے اسی طرح یہ سوچتے ہیں، جیسے وہ اپنے دل میں اللہ کا مقام رکھتے تھے اسی طرح یہ اپنے دل میں اللہ کو مقام رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل مکمل رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم مانے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بھیج دی آیاتیں قوم کے لیے کہ یقین کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بھیج دی اپنی آیاتیں کہ یہ لوگ یقین کر لیں، یہ یقین کر لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا ہے تم کو حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ میں نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. بشیروں و نذیروں ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، خوشخبری دینے والا جنت کی، اللہ کی رضا کی، و نذیراً اور ڈرانے والا اللہ کی ناراضگی سے اور دوزخ سے ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو جہنم کے رہنے والے ہیں. یعنی ہمارے بچے یا ہمارے ماں باپ یا ہم یا ہمارے بچے جنت میں جائیں اور ہم استغفر اللہ دوزخ میں خدا نہ کرے جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں. بس میں نے بھجوایا ہے کہ تم خوشخبری دو اللہ کی رضا کی اور جنت کی، اور ڈرائے ان کو کہ دوزخ بھی ہے، تمہیں جن کا دن سے بھی گزرنا ہے، تمہیں بس برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی سے گزرنا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن میزان کی اور بری صراط سے بھی گزرنا ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو جہنم کے رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں یہود و نصرانی کی طرح نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر، قرآن کے احکامات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین مکمل ہو. وآخر دعوانا